Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, students? I hope you all are fine. Now we are going to start our new lesson. Before lesson मैं आपको अपनी क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारा लेसन है, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा तीसरा सबक है. ठीक है, और हमारे लेसन का नाम है आजान. ठीक है, हमारे लेसन का नाम है आजान. ये तीसरा चैप्टर है. प्लीज यू हैव टू ओपन पेज नंबर 14 एंड 15. ठीक है, यू हैव टू ओपन पेज 14 फर्स्ट. ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लेसन है आजान, तो हमने आज आजान की रीडिंग करनी है और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. ठीक है, और मैं आपको पहले उससे थोड़ा सा अजान का तारुफ देती हूँ. जैसा कि आपको पता है, वी ऑल आर मुस्लिम एंड मुसलमानों को तो अजान के बारे में पता ही होता है. यकीनन आपको भी मालूम होगा अजान क्या है. अजान कहते हैं कॉल ऑफ अल्लाह. जो दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं अल्लाह का बुलावा, यानी अल्लाह नमाज की तरफ बुलाना, तो इसको कहते हैं कॉल ऑफ अल्लाह. ठीक है, तो अजान क्या है? वो अल्फाज जिनके जरिए मुसलमानों को हम नमाज की तरफ बुलाते हैं, उसको कहते हैं आजान. और आजान का इस्तिलाही मानी या जैसे सही प्रॉपर आप मानी के बारे में पूछें तो आजान का मतलब है खबर देना. ठीक है, क्यों? क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं, हमें याद, कई दफा इंसान है भूल जाता है तो कि नमाज का टाइम हुआ या नहीं हुआ. तो अब ये आजान देने का तरीका है लोगों को आजान की याद दहानी कराना, उनको नमाज की तरफ मुतवज्जो कराना कि आप अब ये नमाज का टाइम हो गया. क्योंकि नमाज दिन में 5 दफा हम पर फर्ज है, ये हम अदा करना जरूरी है. अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो ये फर्ज हमारे जिम्मे से छूट जाएगा, तो हमें इसका गुनाह होगा. तो इसलिए ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही एक तरीका राइज हुआ कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए, उनको कैसे जमा किया जाए और उनको नमाज की याद दहानी कैसे कराई जाए. तो उस ज़माने में ये तरीका स्टार्ट हुआ. तो जब हम लेसन की रीडिंग करेंगे तो आपको सारा कुछ पता लगेगा. तो बहरहाल मुझे बेसिकली आपको ये बताना कि अजान क्या है. अजान मुसलमानों को नमाज की खबर देना या नमाज के लिए याद दहानी कराना का मतलब है. ठीक है, तो अब प्लीज आप लोग खोलिए पेज नंबर 14. तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं पढ़ूंगी, आपने गौर से देखना है अपनी बुक्स के ऊपर, और साथ साथ आप वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं जो थोड़े से मुश्किल हैं. ठीक है, मैं आखिर में उनका मतलब भी बता दूंगी, लेकिन ज्यादा वजह ये अंडरलाइन करने की कि आप उनको लिखने की प्रैक्टिस करें. ठीक है, ताकि आपके इमला की प्रैक्टिस हो जाए. और जब पेपर में हो या वैसे भी आपको कोई वर्ड जो है उसके शोशे वगैरह अक्सर हम गलत लिख देते हैं, कम लिख देते हैं, इसलिए मैं पहले भी आपको क्लास में भी कहती थी कि लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें. और जो मानी मुश्किल है तो वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी, लेकिन आपने ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो है लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इमला की. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्टार्ट करती हूँ. स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए. रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ्कहू कौली, और रब्बी जिदनी इल्मा. चले अब मैं स्टार्ट करती हूँ. आप लोगों ने गौर से अपनी बुक्स पर देखना है और अल्फाज को अंडरलाइन करना है. तो प्यारे बच्चों, दिन भर में हम 5 बार अजान की आवाज सुनते हैं. ये मुसलमानों को नमाज की याद दिलाने का तरीका है. अजान का मतलब है खबर देना. अजान का क्या मतलब है? खबर देना. ठीक है, अजान का जो इस्तिलाही मानी है या उसका लिटरल आप कह सकते हैं वो है खबर देना. अजान के अल्फाज सुनकर हम समझ जाते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, और अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं. ठीक है, मुअज्जिन, ये आपको खबर देना, मुअज्जिन, 5, ये अल्फाज लिखने आने चाहिए आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है अपने शोशे देकर. तो मुअज्जिन कौन होता है? मुअज्जिन अजान देने वाले को कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? अजान कब शुरू हुई? अजान कब शुरू हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. स्टिल वी आर ऑन पेज 14. ठीक है, मदीना हिजरत करने के बाद
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی، جہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کچھ دن بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت معلوم ہو جائے، یعنی کہ اگر ذہن سے کسی کا نکل جائے، کوئی تھوڑا سا بزی ہو جائے تو اس کے ذہن سے نکل جائے تو اس کی یاد دہانی ہو جائے، ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا جب باجا بجا کر نماز کے لیے بلائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میوزک باجا وغیرہ یہ ہمارے دین میں منع ہے، تو ظاہر ہے اس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند کر سکتے تھے۔ اور جیسے ہندو اور کرسچنز ہیں، وہ لوگ بھی اپنے عبادت گاہوں میں یہ ساز اور میوزک اور یہ چیزیں بجاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ تو کیا ہے، اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ آ کر عرض کیا، ہم نے خواب میں کچھ الفاظ سنے ہیں، اور پھر دونوں حضرات نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اچھا غور سے دیکھیں، یہ آپ کے سائڈ پہ یلو باکس بنا ہوا ہے، اس میں اذان کے سارے الفاظ ہوتے ہیں، یقیناً ظاہر ہے آپ ڈیلی سنتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا، اور ان کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ الفاظ کتنے یوزفل ہیں، کتنے مطلب ایک دل کو بہانے والے اور دل پر اثر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ساز وغیرہ یا کوئی میوزک وغیرہ کا کرتے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، لیکن یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد آگے ساری اذان ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں نماز اذان دینے والوں کو بھی ثواب ہے، اور اذان کو جو غور سے سنے گا اس کو بھی ثواب ہے، جو اذان کا جواب دے گا اس کا بہت زیادہ اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اذان جو ہے یہ ایک بہت ہی یوزفل اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ الفاظ دونوں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ بہت زیادہ پسند آئے۔ اب پیج نمبر 15 پر آ جائیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج ہے 15۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج ہم اذان میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج تک ہم یہ وہی الفاظ سنتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اذان دی، اسی وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تو انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو ان کو کیا لقب ملا، مؤذن اسلام، یا کئی جگہوں پر ان کو مؤذن رسول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو اس کے بعد کیا دیکھیں، اب جیسے ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں یا آداب ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کھانے کے ایٹیکیٹس ہیں، بیٹھنے کے ہیں، مینرز ہیں، سننے کے، بات کرنے کے، بڑوں سے بولنے کے، چھوٹوں سے بات کرنے کے، ہر چیز کے ایٹیکیٹس بھی ہیں، مینرز بھی ہیں، تو اذان کے کیسے نہیں ہو سکتے، اذان بھی تو اتنی اہم چیز ہے، اور تو اس لیے اس کے بھی آداب ہیں۔ تو ہمیں جب بھی اذان سنیں یا اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اس کے آداب کا، اس کے ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے، جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں، ٹھیک، ایسا نہ ہونا کہ بس آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے اذان کو سن نہیں رہے، اذان ہو رہی ہے اور بس آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو دوسرا ادب کیا ہے، اذان کو توجہ سے سنیں، پہلا کیا ہے سارے کام چھوڑ دیں، دوسرا اذان کو توجہ سے سنیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اذان کو توجہ سنیں، اس کا جواب دیں۔ تیسرا کیا ہے، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں۔ تو دعا تو آپ نے ٹی وی میں بہت دفعہ سنی ہوگی، اور اس کے بہت سارے مطلب مختلف روایات میں مختلف الفاظ بھی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے مشہور ہے وہ یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد، ٹھیک ہے۔ یہ اذان ہے، یلو باکس میں دیکھیں، تو یہ دعا اذان کی دعا ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ تو اگر اذان کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں اور آخر میں اذان کے ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔
اچھا آپ یہ اوپر یلو باکس پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر. ٹھیک ہے، باقی 4 نمازوں میں یہ جملہ نہیں ہوتا، لیکن جو فجر کی اذان ہوتی ہے، باقی 4 اذانوں میں یہ جملہ نہیں ہوتا، لیکن فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس وقت چونکہ ہم سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ایک یہ جملہ ایڈیشنل ہوتا ہے، یعنی کہ صرف اس اذان میں ہوتا ہے. تو نماز کا اس کا مطلب کیا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اس میں یہ بتانا ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ سوئے ہوئے تو ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ تم لوگوں کے سونے سے بہت زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو پتہ لگے کہ ایک نماز میں سونے کا کتنا گناہ ہے اور کتنا اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہو. تو وہ کیا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ جو ہے یہ اضافی ہوتا ہے فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم. اچھا اب اگر اسی پیج نمبر 15 کے نیچے آپ آ جائیں تو اب ہماری اس کی ایکسرسائز شروع ہوتی ہے. ویسے تو آپ نے ساری، اچھا یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہمارے 2 چیپٹرز ہو چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہے، اور وہ والی جو ہے اور آپ کی ویسے تو ویب سائٹ پہ ساری ایکسرسائزز اور آپ کو ہم لوگ کام کروا چکے ہیں، یقیناً یہ آپ کی کاپیز میں ہوا بھی ہوگا. تو آپ نے پچھلی دونوں ایکسرسائز بھی اور یہ والی بھی 3 لیسنز ہیں اور 3 ہی ایکسرسائزز ہیں، ان کو آپ نے پیپرز کے لیے ضرور ان کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور چیپٹرز کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، تاکہ اس میں سے کوئی خالی جگہ آئے یا کوئی آبجیکٹیو آئے تو آپ اس کو سولو کر سکیں، اور ساتھ ان کی ساری ایکسرسائزز کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، چیپٹرز کو اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ ان کے اندر سے فل ان دا بلینکس ہو سکیں، ٹرو فالس یا کوئی بھی شارٹ سا کوسچن اگر آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کر سکیں، اور ایکسرسائزز کو بھی آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کسی سوال کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کسی لیسن کو چھوڑنا نہیں ہے. 3 چیپٹرز ہیں، کیونکہ نیکسٹ ویک میں شاید کہ ہمیں چھٹیاں ہوں، اور اس کے بعد عید کے بعد آپ کے پیپرز شروع ہوں گے، اور جیسے ہی ہمیں ڈیٹ شیٹ ملے گی وہ بھی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے. لیکن آپ نے اچھی ان چھٹیوں میں تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز کا پہلا سوال کیا ہے، سوال نمبر 1، اذان کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اذان کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب کیا ہے، غور سے سن لیجئے. اذان کا مطلب ہے خبر دینا. اذان کا مطلب ہے خبر دینا، یہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے، تو یہ وہی والا آنسر. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اپنے الفاظ میں مختصراً لکھیے. ٹھیک ہے، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اپنے الفاظ میں مختصراً لکھیے. جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے. انہوں نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ الفاظ پسند آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دے. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم آج اذان میں سنتے ہیں. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کی ابتدا ہوئی. اچھا جی، سوال نمبر 3 کیا ہے، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں، پہلی بار اذان کس نے دی. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں، پہلی بار اذان کس نے دی. جواب، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور پہلی بار اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. ٹھیک ہے، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور پہلے جو مؤذن تھے یا پہلی بار اذان جتنے دی وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 کے اذان کے آداب لکھیے. ٹھیک ہے، اذان کے آداب ابھی ہم نے پیچھے پڑھے بھی ہیں، دوبارہ میں ریوائز کر دیتی ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے. نمبر 1، جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں، یعنی اس کو توجہ سے اذان کو سنیں، کاموں میں نہ لگے رہیں. نمبر 2، اذان کو توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں. نمبر 3، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں. اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں. یہ 3 آداب ہیں، یہ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ آپ نے ان سارے، دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو لیٹ جوائن کرتے ہیں ان کے لیے، کہ آپ نے یہ 3 چیپٹرز اور 3 ایکسرسائز کو پیپرز کے لیے اچھا تیار کرنا ہے، اچھی طرح سے ان کو پریپیئر کرنا ہے، تاکہ آپ
को कोई मसला ना हो और सारे क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ना है ताकि बीच में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कोई ऐसी चीज जो बीच में से लेसन में से आ जाए तो ये ना हो वो आपको याद ना हो। इसलिए चैप्टर्स को बार बार पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। और लिखने की सबसे अहम बात, आपने ये जैसे आजान है, बंद, सुने, जवाब, खत्म, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, इन सब की लिख लिख कर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लिखने में, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप लिखते हैं और आपकी 2 या 3 गलतियां होती हैं तो आपका हम पूरा नंबर काट लेते हैं। तो जब पूरा नंबर काट लेते हैं तो जाहिर है आप 2 या 3 गलतियां एक सवाल में करेंगे तो आपके क्या मार्क्स आएंगे। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करें, इमला की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलें, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके घर का काम, सबक अजान की पढ़ाई करें, सबक अजान के सवाल और जवाब जुबानी याद करें। ठीक है, उनको जुबानी याद करें और लिखने की भी प्रैक्टिस करें और नमाज की पाबंदी करें। सही है, नमाज की पाबंदी करें। तो इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अब जो कि ईद की छुट्टियां हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से, तो आपने अपना ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है, नमाज के बारे में आपने ध्यान रखना है और अपनी सबक की तैयारी, अपने असेसमेंट्स की तैयारी अच्छी अच्छी करनी है और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे ईद के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।